क्यों कर कहते हो कि हम तो दानिशमंद हैं और खुदावंद की शरीयत हमारे पास है, लेकिन देख लिखने वाले कहानों के बातल कलम ने बतालत पैदा की है। निजात हिंद नाम में आप सबको सलाम। यिर्मयाह की किताब 8वां बाब उसकी 8वीं आयत में से इस आयत को आपके सामने दोहराया गया है। इस आयत को हम एक बार फिर दोहराऊंगी। लिखा है, तुम क्यों कर कहते हो कि हम दानिशमंद हैं और खुदावंद की शरीयत हमारे पास है, लेकिन देख लिखने वाले काहिनों के बातल कलम ने बतालत पैदा की है। और इसी तरह से सफनिया की किताब उसका 3रा बाब उसकी 4थी आयत में लिखा है, उसके नबी लाफजन और दगाबाज हैं, उसके कहानों ने पाक और नापाक ठहराया और उन्होंने शरीयत को बड़ोड़ा है। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम हमें बता रहा है कि काहिनों और नबियों ने खुदावंद की शरीयत को मरोड़ा और उसको अपनी मर्जी से तरतीब देने की, और जो कुछ शैतान ने लोगों को उकसाया उन्होंने उसी तरह से उसको बयान करने की कोशिश की। ये हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ रहे हैं, ना कि मैं अपने अल्फाज या किसी और के अल्फाज को आपके सामने दोहरा रही हूँ। जब हम छठी मोहर का बगौर मुतालिया करते हैं तो यहाँ आकर आगे हमें कुछ भी समझ नहीं आती। उससे छठी मोहर से पहले जो हम देखते जाते सब चीज़ें एक तरतीब में नज़र आती जाती हैं, समझ आती जाती है और पता चलता है। लेकिन जैसे हम छठी मोहर तक पहुँचते हैं तो फिर सब कुछ ऐसे लगता है जैसे उलट पुलट हो गया, या हमें कुछ समझ नहीं आ रही, या और ये एक तरह से ऐसे लगता है जैसी एक पहेली है जिसको हम बूझ नहीं सक रहे, या फिर ना हल होने वाली एक पजल है। क्यों? इसलिए क्योंकि बाइबल के अल्फाज के साथ इस तरह से साजबाज की गई, हत्ता कि कुछ जगहों पर सारे के सारे इक़्तिबास को भी एक जगह से दूसरी जगह पर कर दिया गया। और इसी तरह से छठी मोहर के पहले हिस्सा को गज़ब के छठे प्याले के साथ तब्दील किया गया। दोबारा से आपके सामने बयान करती हूँ। छठी मोहर के पहले हिस्से को गज़ब के छठे प्याले के साथ तब्दील किया गया। इसी वजह से इस तरह से कुछ गड़बड़ हो जाता है जिससे हमें समझ नहीं आती। और मुकाशमे की किताब में पाया जाने वाला 6 बाब उसकी 12 से 17 आयत जो है वो दरअसल गज़ब का छठा प्याला है। और जो मुकाशमे की किताब उसका 16 बाब और उसकी 12वीं से 16वीं आयत का जो हिस्सा है वो छठी मोहर का पहला हिस्सा है। आए हमें इसे कलाम मुक़द्दस की रोशनी में देखें और इस पर और तफसील से मुतालिया करते हैं, जिससे हमें सारी चीज़ों की समझ आना लग जाएगी और फिर आप खुद फैसला करेंगे कि जो आपको बताया जा रहा है वो सही है या नहीं सही है। आगे बढ़ते हैं और याद रखें कि मोहरें और जो नरसिंगे हैं वो एक तरह से साथ साथ चलते हैं। जैसे आपको बताया था कि मोहरें एक तरह से ट्रेलर है, यानी कि पेश नज़ारा है, और नरसिंगे जो हैं वो उन्हीं पेश नज़ारा यानी ट्रेलर्स के असल वाक़यात हैं जो रूनमा होंगे, यानी कि असल मूवी कह लो, जो कुछ भी हो रहा होगा मुस्तकबिल में, उस सब को नरसिंगों में बयान किया। वो नरसिंगे जो हैं उन वाक़यात को बयान करते हैं, लेकिन मोहरें जो हैं वो उनका एक तरह से ट्रेलर है। नरसिंगे जो हैं वो ख़ास तौर पर 7 साल दौर के पहले 3.5 साल से तल्लुक़ रखते हैं, और अगले जो 3.5 साल का जो दौर है उसमें गज़ब के प्याले जो हैं वो नाज़िल किए जाएंगे उन पर जो गुनाहगार हैं, जो बदकार हैं, जो हैवान के फॉलोअर हैं। इन बातों का जो हिसाब किताब है और वाक़यात की तरतीब है वो हम उनके औकात और महल्ले वक़ू के साथ जो है कर सकते हैं। इन बातों का हिसाब किताब और वाक़यात की तरतीब जो है इनके औकात और महल्ले वक़ू के साथ हम कर सकते हैं। कैसे, हम आगे पढ़ते हैं। पहले हम छठी मोहर को, जैसे आपको बताया कि ये
چھٹی مہر کے جو پہلا حصہ ہے اس کو غضب کے پیالے کے ساتھ تبدیل کیا گیا، تو ہم اس کو واپس لے کے آتے ہیں اس کی اصل جگہ پر، اور پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ کلام ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 12ویں آیت کا پہلا حصہ، اور لکھا ہے جب اس نے چھٹی مہر کھولی۔ اب آگے ہم پڑھیں گے مکاشفہ کی کتاب اس کا 16 باب اس کی 12ویں آیت کے دوسرے حصے سے 16ویں آیت تک، اور یہ جو حصہ ہے مکاشفہ کی کتاب اس کا 16 باب اس کی 12ویں سے 16ویں آیت تک کا، یہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چھٹی مہر کا پہلا حصہ ہے، اور اس کو ہم دیکھیں گے اور پھر پڑھیں گے اور اس پہ غور کریں گے، اور چیزیں خود ہی واضح ہو جائیں گی کہ یہ ایسے ہی ہے۔ تو لکھا ہے 12ویں آیت مکاشفہ کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 12ویں آیت کا پہلا حصہ، اور جب اس نے چھٹی مہر کھولی۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 16 باب اس کی 12ویں آیت کا دوسرا حصہ سے 16ویں آیت تک۔ تو میں نے دیکھا کہ ادھر ایک دریا ہے، بڑا دریا یعنی فرات، اور اس کا پانی سوکھ گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو جائے۔ پھر میں نے اس اژدہا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتی دیکھی۔ یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادمت خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہرمجدون ہے۔ پہلی چیز جس پر ہم غور کریں گے کہ فرات کا پانی سوکھ گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو جائے۔ جیسے کہ ہم نے چوتھی مہر میں دیکھا کہ تلوار کال اور وبا ہوگی اور جنگلی درندوں سے مارنے کا حکم دیا گیا، تو ہم دیکھیں گے کال پر بات کرتے ہوئے کریں گے کہ 7 سالہ دور کے شروع میں ہی موسیٰ اور ایلیا زمین پر اسرائیل میں خدا کے کلام کی منادی شروع کریں گے اور نبوت کریں گے، اور جیسے ہم نے دیکھا کہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہیں برسے گا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 11 باب اس کی 3 آیت لکھا ہے، اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے 1260 دن نبوت کریں گے۔ اور پھر اسی باب کی 6 آیت میں یوں لکھا ہے، ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے، اور پانی پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو نبوت کا زمانہ ہے وہ 1260 دن یعنی 3.5 سال کا ہے۔ تو اس 3.5 سال کے عرصہ میں لکھا ہے کہ ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے، اور پانی پر اختیار ہے کہ ان کو خون بنا ڈالے۔ لہٰذا چونکہ موسیٰ اور ایلیا کا نبوت کا دور پہلے 3.5 سال کا جو کال کے حوالہ سے بالکل درست ٹائم ہے، تو مکاشفہ 16 باب 12 سے 16 آیت کا حوالہ درست طور پر چھٹی مہر ہے، کیونکہ کال کی وجہ سے پانی نہیں ہوگا دریائے فرات میں، فرات سے تو پانی دریائے فرات کا سوکھ جائے گا۔ اور دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ جو ویدر کا یا موسم کا حال بتانے والے ہیں، فور کاسٹ ہے، وہ پہلے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ موسم کس طرح ہوگا، کب بارش ہوگی، کب بارش نہیں ہوگا، کب دھوپ ہوگی، اس طرح سے۔ تو ویدر فور کاسٹ کی وجہ سے بھی دشمن کو اندازہ ہو جائے گا کہ بارش کے امکانات آنے والے وقت تک نہیں ہیں، تو اسی لیے بھی وہ افراد کے پانی کو روک لیں گے، بند لگا لیں گے اور اس کو اپنے قبضہ میں کر لیں گے تاکہ اسرائیل کے لوگوں کو پانی نہ ملے۔ تو اس وجہ سے بھی جو فرات جو ہے وہ سوکھ جائے گا۔ چونکہ سوکھ جائے گا تو مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راستہ آسان ہوگا، اور 20 کروڑ کی فوجیں جو ہیں وہ اس راستے سے مجدوع کی وادی میں جمع ہوں گی۔
7 سالہ دور کے پہلے 3.5 سال کے دور میں آسمان کے بند ہو جانے کی وجہ سے بارش نہ ہونے پر دریائے فرات کا سوکھ جانا بھی بنتا ہے، کیونکہ اگلے 3.5 سالہ دور میں جب چوتھا غضب کا پیالہ نازل ہوگا جس سے سورج کی روشنی بہت تیز ہو جائے گی، تو اس سے برف پگھل کر ندی نالوں میں سیلاب کی صورت ہوگی۔ اسی لیے اگلے 3.5 سالہ دور میں فرات میں پانی ہوگا۔ لہٰذا اس سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ 16 باب اس کی 12ویں سے 16ویں آیت جو ہے وہ چھٹی مہر ہے، کیونکہ مہریں جو اور نرسنگیں جو ہیں خاص طور پر 7 سالہ دور میں سے پہلے 3.5 سالہ دور سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگلے 3.5 سالہ دور میں غضب کے پیالے نازل ہو رہے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ چوتھے میں سورج بہت تیز ہوگا اور تیز ہو جانے سے برف پگھلے گی، اور پھر یہ بھی ہے کہ اگلے 3.5 سالہ دور میں موسیٰ اور ایلیا نہیں ہوں گے، اور آسمان سے بارش ہوگی، پانی ہوگا، اور کسی طرح سے سمندریوں اور نری نالوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، پانی کی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ 16 باب 12ویں سے 16ویں آیت جو ہے وہ درست طور پر چھٹی مہر ہے، کیونکہ یہ دریائے فرات کے پانی کے سوکھ جانے کو بیان کر رہی ہے۔ اور جیسے ہم نے دیکھا کہ موسیٰ اور ایلیا کے نبوت کے زمانہ میں پانی نہیں برسے گا، تو پانی نہ برسنے سے قحط اور تنگی اور بدحالی کا دورہ ہوگا۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں، یہ مخالف مسیح کے ساتھ اتحاد کرنے والے 10 بادشاہوں لیڈروں کی فوجیں ہوں گی، جو مشرق والی سائڈ سے دریائے فرات کو جو سوکھا ہوا ہوگا عبور کرتے ہوئے مجدوع کی وادی میں جمع ہوں گی تاکہ اس سائڈ سے جنگ کریں۔ مکاشفہ 17 باب اس کی 12ویں سے 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ 10 سینگ جو تو نے دیکھے 10 بادشاہ ہیں، ابھی تک انہوں نے بادشاہی نہیں پائی، مگر اس حیوان کے ساتھ گھڑی بھر کے واسطے بادشاہوں کا سا اختیار پائیں گے۔ ان سب کی ایک ہی رائے ہوگی، اب وہ اپنی قدرت اور اختیار اس حیوان کو دے دیں گے۔ یہ جو گھڑی بھر ہے یہ 3.5 سال کا عرصہ ہے، کیونکہ حیوان کو بھی 3.5 سال کے عرصہ تک کے لیے جیسے ہم نے دیکھا کہ 42 مہینے تک اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ مقصوں سے لڑے، ان پر غالب آئے، تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو 42 مہینے 3.5 سال کا ہی عرصہ بنتا ہے۔ تو یہ حیوان کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ گھڑی بھر کے واسطے بادشاہوں کا سا اختیار پائیں گے، اور ان سب کی ایک ہی رائے ہوگی، اور وہ اپنی قدرت اختیار اس حیوان کو دے دیں گے، اور یہ جو اتحادی فوجیں جو ہیں اس حیوان کے ساتھ مل کر مجدوع کی وادی میں جمع ہوگی تاکہ اسرائیل سے جنگ کریں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اژدہا، حیوان اور جھوٹے نبی کے منہ سے جو 3 ناپاک روحیں ہیں وہ مینڈکوں کی صورت میں ہیں، اور یہ مینڈکوں کی صورت میں جو روحیں ہیں، ناپاک روحیں ہیں، یہ نکل کر زمین کے بادشاہوں کو پاس جاتی ہیں تاکہ ان کو اکسائیں اور وہ اسرائیل کے خلاف جمع ہوں اور اس سے جنگ کریں۔ یہ جو 3 ناپاک روحیں ہیں یہ 3.5 سال کے عرصہ تک ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس جائیں گی اور ان کے اندر یہود دشمنی کا زہر گھولیں گی تاکہ ان کو مقررہ وقت پر مجدوع کی وادی میں اسرائیل سے جنگ کرنے کے لیے جمع کریں۔ اور یہ لکھا ہے کہ یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں جو مخالف مسیح کی پیروی کریں گے، اور چونکہ نشان دکھائیں گے تو لوگ گمراہ ہوں گے، لیکن وہی لوگ گمراہ ہوں گے جن پر خدا کی مہر نہیں ہے، جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں نہیں لکھے ہوئے، تو وہ اس حیوان کی پیروی کریں گے۔ آگے اس مہر میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں۔ یہ کیوں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے؟ کیوں اس حوالے میں بھی لکھا ہے کہ دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں؟ اس لیے کیونکہ اس جنگ میں خدا جو ہے خفیہ طور پر اسرائیل کے دشمنوں سے جنگ کرے گا، اور کس طرح سے کہ وہ دریائے فرات کے پاس جو 4 فرشتے بندھے ہوئے ہوں گے ان کو استعمال کرے گا تاکہ ان فوجوں کو آپس میں ہی لڑا دے، اور یہ اس طرح سے آپس میں جب لڑیں گے تو
ایک دوسرے کو ہی یہ قتل کر کے ہلاک کریں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا مکاشفہ کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 13 سے 15 آیت۔ جب چھٹے فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو میں نے اس سنہری قربان گاہ کے سینگوں میں سے جو خدا کے سامنے ہے ایسی آواز سنی کہ اس چھٹے فرشتہ سے جس کے پاس نرسنگا تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑے دریا یعنی فرات کے پاس جو 4 فرشتے بندھے ہوئے ہیں انہیں کھول دیں۔ پس وہ 4 فرشتے کھول دیے گئے جو خاص گھڑی اور دن اور مہینے اور برس کے لیے تہائی آدمیوں کے مار ڈالنے کو تیار کیے گئے تھے۔ پہلی چیز جو جس پر ہم یہاں پر غور کریں گے، لکھا ہے کہ بڑے دریا یعنی فرات، اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ شروع میں ہم نے دیکھا جب چھٹے فرشتہ نے نرسنگا پھونکا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مہرے جو ہیں وہ آنے والے واقعات کا پیش نظارہ ہے، ایک طرح سے ان کا ٹریلر ہے، اور نرسنگے جب پھونکے جا رہے ہیں تو وہ واقعات کو رونما ہوتا ہوا دکھا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس چھٹے نرسنگا میں بڑے دریائے فرات کی بات ہو رہی ہے، جیسے ہم نے چھٹی مہر میں دیکھا کہ اس میں بھی دریائے فرات کی بات کی گئی اور اس کا پانی سوکھ گیا، اور یہ چھٹا نرسنگا جو ہے اسی چھٹی مہر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس دریائے فرات پر 4 فرشتے بندھے ہوئے ہیں، اور لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ان 4 فرشتوں کو جو بندھے ہوئے ہیں ان کو کھول دے جو خاص گھڑی دن مہینے برس کے لیے تہائی آدمیوں کو مار ڈالنے کو تیار کیے گئے تھے۔ ایک اور چیز اس پر ہم غور کریں گے، میں نے اس سنہری قربان گاہ کے سینگوں میں سے، جب سنہری قربان گاہ کی بات ہوتی ہے تو ہمیں پھر ذہن میں آتا ہے کہ قربان گاہ یہ جو ہے یہ اسرائیل کے اس خیمہ اجتماع کا کی یاد دلاتی ہے جس کے لیے خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ تو اس نمونہ کے مطابق بنانا جو تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا، اور یہ اس طرح سے اسرائیل سے جڑی ہوئی ہے۔ اور یہاں پر یہ جو سنہری قربان گاہ ہے ہمیں ان روحوں کی دعاؤں کی یاد دلا رہی ہے جو انصاف کا تقاضا کر رہی ہیں، جو قربان گاہ کے نیچے ہیں اور اپنے خون کے بدلہ کو مانگ رہی ہیں، اور سے کہا جاتا ہے کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو جب تک کہ تمہارے ہم خدمت بھائیوں کا شمار پورا نہ ہو جائے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ایک تہائی آدمی ہیں جو جن کو مار ڈالنے کے لیے ان 4 فرشتوں کا استعمال کیا گیا ہے، تو یہ بھی اس شمار میں شامل ہوں گے، کیونکہ یہ اپنے مرنے سے پہلے جو ہے وہ مسیح پر ایمان لے آئیں گے۔ ایک دو چیزوں پر حوالہ جات پر ہم غور کریں گے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو 1/3 فوج جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جو جمع ہوئی ہے، اس 20 کروڑ میں سے 1/3 جو فوج جو ہے وہ اپنے مرنے سے پہلے یسوع مسیح پر ایمان لائے گی۔ اور ایک اور چیز بھی ہے کہ ان پر حیوان کی مہر نہیں ہوگی، ان میں سے 20 کروڑ کی فوجوں میں سے بہت ساروں پر حیوان کی مہر ہوگی، لیکن بہت ساروں پر مہر نہیں ہوگی۔ وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ اگر آپ روم کی تاریخ پر غور کریں تو رومی جو تھے جنگ میں، جب رومی فوج جنگ کرنے کے لیے جب جاتی تھی تو وہ جنگ میں سب سے آگے قیدیوں کو لگاتی تھی، اور ان قیدیوں کو لگاتی تھی جو اسی ملک کے اسیر ہوتے تھے جن سے وہ جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے، تاکہ جب وہ اپنے لوگوں کو ہی آگے دیکھیں گے تو اس طرح سے پریشان ہوں گے، ان کے دل جو کمزور ہوں گے، اور پھر یہ کہ وہ اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرنے سے یا ان پر حملہ کرنے سے گریز کریں گے۔ تو اسی چیز کو مخالف مسیح جو ہے اس 60 سالہ دور میں بھی استعمال کرے گا، اور ان قیدیوں کو اس جنگ کے لیے بھی لے کے آئے گا جو حیوان کی چھاپ لینے سے انکار کرنے کی وجہ سے قید میں ہوں گے، اور حیوان ان کو قید میں رکھے گا، جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ جو قید کے لیے مقرر کیے گئے ہیں وہ قید میں پڑیں گے۔ تو حیوان جو ہے ان قیدیوں کو لے کے آئے گا، اور 20 کروڑ کی فوج میں یہ بھی جو ہے حیوان ان کو بھی استعمال کرے گا، اور
اور ان کو فوج کے آگے رکھے گا، ان کو آگے رکھے گا جن پر حیوان کی موہ نہیں ہوگی، تاکہ پہلے یہی قتل ہوں یا پہلے یہی دکھ کا سامنا کریں۔ اور ایک طرح سے یہ بھی ان کے ساتھ ڈیل کی جائے گی کہ اگر تو وہ اچھی طرح سے لڑائی لڑیں، اگر دشمن کا مقابلہ کریں، اور یعنی کہ اگر اسرائیل کو کے ساتھ یہ جان توڑ مقابلہ کریں، ان پر غالب آئیں گے، تو پھر یہ حیوان کی قید سے رہائی پائیں گے۔ تو اس طرح کی ان کے ساتھ حیوان جو ہے وہ ڈیل کرے گا اور ان کو فوجوں کے آگے لگائے گا۔ یہ جو 20 کروڑ کی فوجیں جو مجدوا کی وادی میں ہوں گی، ان میں سے جو آگے والی فوجیں ہوں گی وہ یہ قیدی ہوں گے جن کو حیوان جو قید میں رکھے گا ان 3.5 سالوں میں، اور پھر ان کو جنگ کے لیے ساتھ لے کے آئے گا۔ مکاشفے کی کتاب اس کو 14 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے، اور حوض میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا، اور 1600 فرلانگ یعنی کہ 292 کلومیٹر یا پھر 180 میل کہہ لیں تک بہہ نکلا۔ یعنی کہ یہ جو 1600 فرلانگ ہے 180 میل کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر سے میں اس آیت کو دہراتی ہوں، اور شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے، اور حوض میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا، اور 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا۔ یروشلم کے باہر سے لے کر مجدوا کی وادی تک 2 ہائی وے جاتے ہیں۔ ایک ہائی وے کا نام ہے 6، ایک دوسری کا نام ہے 60، نمبر ہے 60۔ اور یہ جو دونوں راستے ہیں، جو 2 بڑے راستے ہیں، 2 بڑی سڑکیں ہیں جو یروشلم کے باہر سے لے کر مجدوا کی وادی تک جاتی ہیں، ایک مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے۔ اور اگر گوگل ان دونوں ہائی وے کا کل راستے کا اندازہ لگایا جائے تو گوگل ارتھ کے مطابق یہ تقریباً 180 میل ہے۔ اور اس طرح سے کلام کے اس حوالے کے بالکل عین مطابق ہے، جہاں پر لکھا ہے کہ حوض میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگامت تک پہنچ گیا، اور 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا۔ اور یہ جو حوض ہیں جو انگور روندے گئے ہیں، یہ اس فصل کو ظاہر کرتے ہیں جن کو یہ جو فصل جو ہے جو بہت پک چکی ہے، اور ان کو فرشتہ جو ہے وہ کاٹتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے گا مکاشفے کی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی 18ویں آیت۔ پھر ایک اور فرشتہ قربان گاہ سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا، اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا کہ اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کاٹ لے، کیونکہ اس کے انگور بالکل پک گئے ہیں۔ اور اس فرشتہ نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کے انگور کے درخت کی فصل کاٹ کر خدا کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی، اور شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے، اور حوض میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگامت تک پہنچ گیا، 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا۔ اور جہاں پر فصل کی بات ہوتی ہے کہ فصل جو ہے یہ وہ ہے جو خدا جو ہے اپنے خطے میں جمع کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک فصل کا ذکر ہے، اور لیکن یہاں پر جو خاص طور پر انگور کی فصل کا ذکر ہے، تو یہ شہر کے باہر جو حوض روندے گئے ہیں ان کو بتا رہی ہے، اور یہ یروشلم شہر کی بات ہو رہی ہے، اور یہ اس فصل کو بیان کر رہی ہے جو اس وقت خدا جو ہے ان فوجوں میں سے کاٹے گا جو اپنے مرنے سے پہلے کسی وقت میں یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ وہ ان سارے واقعات کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، اور دیکھیں گے کہ کیسے خدا جو ہے ان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ جو 4 فرشتے جو فرات پر بندھے ہوئے ہیں وہ ان کا مقابلہ کریں گے، اور پھر اسی وقت میں موسیٰ اور ایلیاہ بھی جو ہیں وہ بھی نبوت کر رہے ہوں گے 3.5 سالوں میں، تو وہ ان گواہیوں کو سنیں گے۔ یہ جو فوجیں جو جمع ہوئی ہوں گی ان میں سے بہت سے لوگ جو حیوان کی چھاپ نہیں لیں گے، اور پھر جو لوگ جو قیدی ہوں گے
وہ اس وجہ سے قید میں ہوں گے کیونکہ وہ حیوان کی چھاپ لینے سے انکار کریں گے. تو پھر وہ یہ ہے کہ یہ سارے واقعات کو دیکھتے ہوئے اور یہ ساری باتوں کو جانتے ہوئے لوگ جو ہیں اپنے مرنے سے پہلے مسیح پر ایمان لا کر اس کی فصل میں شامل ہو جائیں گے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خاص گھڑی، دن، مہینے اور برس. یہاں پہ کیوں خاص گھڑی، دن، مہینے اور برس کا ذکر آیا ہے؟ یسوع نے کہا کہ دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں. مبارک اور مقدس وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں. جو لوگ اس جنگ میں مارے جائیں گے، تو جیسے ہم نے پہلے دیکھا وہ مرنے سے پہلے مسیح پر ایمان لانے کی بدولت راست بازوں میں شامل ہو جائیں گے، لیکن جو ایمان نہیں لائیں گے وہ بے حد شرمندگی کا سامنا کریں گے. یہ 20 کروڑ کی فوج جو ہے پوری دنیا میں سے یہاں پر جمع ہوگی بڑے جدید ترین آلات کے ساتھ اور ان کا ذکر ہم مکاشفہ کی کتاب میں ہی دیکھتے ہیں. 9ویں باب، اس مکاشفہ کی کتاب اس کے 9ویں باب اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک ہمیں ان ساری ڈیٹیلز کا پتہ چلتا ہے کہ کیسے یہ جدید قسم کے آلات ہوں گے. اور پھر یہ ہے کہ 20 کروڑ کی فوج جو ہے وہ ایک چھوٹے سے ملک اسرائیل کے خلاف جمع ہوئی ہے. تو اس طرح سے بڑے پیمانے پر ان کے خلاف جنگ کا اعلان ہے، جنگ کی جا رہی ہے. لیکن کیا ہے کہ خدا خود ان فوجوں کا مقابلہ کرے گا. تو پھر یہ فوجیں جو ہیں شکست کھائیں گی اور 1/3 فوج کا مارا جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ تقریباً 6 کروڑ سے زیادہ لوگ بنتے ہیں جو اس جنگ میں مارے جائیں گے اور اسرائیل کے مقابلے میں. تو اس طرح سے یہ ہے کہ یہ فوجیں جو ہیں اپنے بے حد شرمندگی اور غصے کی حالت میں ہوں گی اور ایک طرح سے یہ ان کے ننگے پن کی علامت بھی ہوگی جو ان کی شرمندگی کو ظاہر کرتا ہے اور ان کی غصے کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے وہ تو ایک خواب دیکھ رہے تھے کہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ جدید آلات کے ساتھ وہ اسرائیل پر غالب آ جائیں گے. پوری دنیا میں وہ ملٹی میڈیا کے ساتھ وہ اناؤنس کر رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے کیونکہ وہ موسیٰ اور ایلیا پر بھی غالب آ گئے اور وہ تحفے بھیج رہے ہوں گے. اور لیکن جیسے ہی موسیٰ اور ایلیا کو بھی اٹھایا جائے گا وہ زندہ ہو جائیں گے اور پھر ساتھ ہی فوجیں بھی شکست کھائیں گی. تو یہ ایک طرح سے ان کی ننگے پن کی علامت ہے. اور پھر کیا ہوگا کہ یہ خدا کے خلاف کفر بکیں گی. یوحنا کی انجیل مکاشفہ کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اس اور فوجوں کے سوار شمار میں 20 کروڑ تھے، میں نے ان کا شمار سنا. ان تینوں آفتوں کے یعنی اس آگ اور دھوئیں اور گندھک سے جو ان کے منہ سے نکلتی 3/4 آدمی مارے گئے. آگے 20ویں اور 21ویں آیت بڑی خاص ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو 3/4 آدمی مارے جائیں گے یہ اپنے مرنے سے پہلے مسیح پر ایمان لے آئیں گے اور مر کر یہ خدا کی بادشاہی میں اس بڑی بھیڑ میں شامل ہوں گے جو تخت کے سامنے. یہ اس فصل میں شامل ہوں گے جو انگور کی فصل ہے جو خدا کے قہر کے پاس میں روندی گئی ہے اور جن کا خون جو ہے وہ شہر کے باہر 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا ہے. 20ویں مکاشفہ کی کتاب 9واں باب اس کی 20ویں سے 21ویں آیت تک. اور باقی آدمیوں نے جو ان آفتوں سے نہ مرے تھے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی. 18ویں آیت سے پڑھ لیتے ہیں. ان آفتوں یعنی اس آگ اور دھوئیں اور گندھک سے جو ان کے منہ سے نکلتی 3/4 آدمی مارے گئے. اور پھر آگے 20 اور 21 آیت. اور باقی آدمیوں نے جو ان آفتوں سے نہ مرے تھے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی کہ شیاطین کی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور پتھر اور لکڑی کی مورتوں کی پرستش کرنے سے باز آتے، جو نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ چل سکتی ہیں، جو خون اور جادوگری اور حرام کاری اور چوری انہوں نے کی تھی ان سے توبہ نہ کی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ 20 کروڑ کی فوج میں سے زندہ بچ جائیں گے
وہ اپنے غصے، اپنی شرمندگی اور اپنے شدید قہر کے ننگے پن کی حالت میں خدا کے خلاف جو ہے کفر بکیں گے، توبہ نہیں کریں گے، اور اپنے غصے میں جو ہے خدا کے خلاف کفر بکیں گے اور خدا پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ اسی طرح سے بت پرستی کو اور برے کاموں کو جاری رکھیں گے تاکہ خدا کے خلاف اور بدکاری کریں۔ لہٰذا ہرمجدون کی اس جنگ کے سارے حرکات و سکنات، اقدامات، معاملات میں خداوند چور کی مانند اپنے بلائے گئے ہوئے لوگوں کو گناہ گاروں میں سے بچا کر لے جائے گا اور ان کو اپنی بادشاہی میں شامل کرے گا۔ اور پھر اسی دوران ایک زلزلہ آئے گا جسے خداوند زیتون کے پہاڑ کو 2 حصے کر دے گا تاکہ اس کے درمیان ایک وادی بنائے اور اپنے لوگوں اسرائیل کو فرار ہونے کے لیے راستہ مہیا کر لے، جو اگلے 3.5 سال تک چھپے رہیں گے۔ جیسے ہم ذکریہ کے حوالہ میں دیکھتے ہیں، ذکریہ کتاب اس کا 14 باب اس کی 1 سے 5 آیت تک ہم پڑھتے ہیں، اور یہاں پر اسی سارے حوالے کو پڑھتے ہوئے لکھا ہوا ہے کہ خداوند قوموں سے لڑے گا جیسے لڑا کرتا تھا۔ ہم اس سارے حوالے کو پڑھ ہی لیتے ہیں۔ ذکریہ کی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی 1 آیت سے، دیکھ خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں، اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی، اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے۔ تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا۔ اب یہ اسی جنگ کی بات ہو رہی ہے جس کو ہرمجدون کہا جاتا ہے، اور 20 کروڑ کی فوجیں جس میں اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جمع ہوں گی، اور لکھا ہے تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا۔ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح سے اسرائیل کی فوجوں کے خلاف جمع ہونے والی فوجوں سے لڑا کرتا تھا۔ کبھی خدا نے کبھی ان کے سامنے سمندر کو 2 حصے کر دیتا تھا، کبھی آسمان سے فوجوں پر پتھر برساتا تھا، اور اسی طرح سے اور واقعات ہم دیکھتے ہیں، لیکن کبھی بھی جیسے کلام میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ تو خدا اپنے فرشتوں کو استعمال کرتا تھا تاکہ ان فوجوں کے ساتھ، ان دشمن فوجوں کے ساتھ لڑے۔ تو اسی لیے یہاں پر لکھا ہے تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو۔ اب تم میرے پہاڑوں کی وادی سے ہو کر بھاگو گے، کیونکہ پہاڑوں کی وادی آزل تک ہوگی، جس طرح تم شاہ یہودا عزیہ کے ایام زلزلہ سے بھاگے تھے، اسی طرح بھاگو گے، کیونکہ خداوند میرا خدا قدوسیت میں آئے گا، اور اس روز روشنی نہ ہوگی اور اجرام فلک چھپ جائیں گے۔ تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ خداوند قوموں سے لڑے گا جیسے لڑا کرتا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب خدا زیتون کے پہاڑ پر کھڑا ہوگا، خداوند زیتون کے پہاڑ پر کھڑا ہو کر اسے 2 ٹکڑے کرے گا، تو تب ہی یروشلم میں اپنا تخت قائم کر کے ساری دنیا پر حکومت کرے گا۔ تو اگر خداوند تب ہی اپنا تخت یروشلم میں قائم کر کے اپنی بادشاہی شروع کرے گا، تو پھر اسرائیل کو پہاڑوں کے درمیان سے بنی ہوئی وادی سے فرار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیوں وہاں سے بھاگیں گے؟ ان کو تو وہاں پر رک کر اپنے خداوند کا استقبال کرنا چاہیے، خوشی ہونا چاہیے، نہ کہ وہاں سے بھاگیں تاکہ فرار ہو جائیں، کیونکہ لکھا ہے کہ تم میرے پہاڑوں کی وادی سے ہو کر بھاگو گے، کیونکہ پہاڑوں کی وادی آزل تک ہوگی، جس طرح تم شاہ یہودا عزیہ کے ایام میں زلزلہ سے بھاگے تھے۔ اور پھر وہ بھاگیں گے تاکہ
اگلے 3.5 سالہ دور کے لیے چھپے رہیں ان حفاظتی مقامات میں جہاں جو انہوں نے پہلے سے ہی تیار کیے ہوں گے۔ جیسے ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 6 آیت میں دیکھتے ہیں، اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ اور یہ عورت جس کا ذکر ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسرائیل کی علامت ہے، یہ اسرائیل کو بیان کر رہی ہے کیونکہ اس کے سر پر 12 ستاروں کا تاج ہے جو اسرائیل کی علامت ہے، اسرائیل کو بیان کرتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ بیابان کو بھاگ جائے گی تاکہ 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ اور جیسے ہم نے دیکھا کہ پہلے 3.5 سالہ دور کے ختم ہونے پر حیوان جو ہے اسرائیل کے ساتھ اپنے معاہدے کو توڑ دے گا، جیسے ہم دانیل کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ نصف ہفتہ میں معاہدہ توڑے گا۔ تو جیسے وہ معاہدہ توڑ کر ہیکل میں بت کو نصب کرے گا تو ساتھ ہی جنگ کا اعلان کر دے گا، تو اگلے جو 3.5 دن ہیں، 3.5 سال کے ختم ہونے پر اگلے 3.5 دن جو ہیں وہ ہرمجدون کی جنگ ہے۔ اور جیسے ہی ہرمجدون کی جنگ میں حیوان کی فوجیں شکست کھائیں گی اور خدا جو ہے وہ زلزلہ لائے گا، زیتون کے پہاڑ کو 2 حصے کرے گا، اسرائیل کو بھاگنے کے لیے فرار ہونے کا راستہ مہیا کرے گا تاکہ وہ جا کر چھپ جائیں۔ تو لکھا ہے کہ وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ تو یہ بھی 1260 دن جو ہے وہ 3.5 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تو یہ جو 7 سالہ دور کا اگلا نصف ہفتہ ہے یہ اس کو ظاہر کرتا ہے، یعنی 3.5 سال کو، جو ہرمجدون کی جنگ کے بعد کا اگلے 3.5 سال کا دور ہے، جس میں لکھا ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ اس بیابان کو بھاگ جائے گی تاکہ وہاں پر خدا کی طرف سے 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ پھر آگے ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی 13ویں آیت میں دیکھتے ہیں، پھر اسی وقت ایک بڑا بھونچال آ گیا اور شہر کا 10واں حصہ گر گیا، اور اس بھونچال سے 7,000 آدمی مرے اور باقی ڈر گئے اور آسمان کے خدا کی تمجید کی۔ یہاں یروشلم شہر کا صرف 10واں حصہ گرے گا۔ کتنا حصہ؟ 10واں حصہ، جہاں زیتون کا پہاڑ جو ہے 2 حصے ہوگا، اور اسرائیل کے اندر جو موجود یروشلم کے اندر جو لوگ موجود ہوں گے وہ اس زلزلے میں سے مریں گے۔ کتنے؟ 7,000۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اسی وقت ایک بڑا بھونچال آ گیا اور پھر 7,000 جو لوگ ہیں وہ مر گئے۔ یہاں پر 7 کا جو لفظ جو استعمال ہوا ہے یہاں مکمل ہو جانے کو، پورا ہو جانے کو کی علامت ہے، اور اسی وجہ سے یہاں 7,000 سے مراد راست بازوں کا شمار جو ہے پورا ہو جانا ہے جو قتل ہونے والے تھے، جن کے بارے میں قربان گاہ کے نیچے جو روحیں تھیں جو اپنے خلاف جو ان کا جو خون بہایا تھا اپنے اس ناراستی کا بدلے کے لیے درخواست کر رہی تھی، تو اور ان سے کہا گیا کہ جب تک تمہارے ہم خدمت بھائیوں کا شمار پورا نہ ہو لے تب تک وہ انتظار کریں۔ تو یہاں پہ جب 7,000 مر جاتے ہیں تو یہ راست بازوں کے شمار کے پورا ہو جانے کی علامت ہے، پورا ہو جانے کو بیان کرتا ہے۔ اور ان راست بازوں میں 1,44,000 ایک بڑی بھیڑ اور جو پوری دنیا میں سے نجات دہندہ پر ایمان لائے گی اس 7 سالہ مصیبتوں کے دور میں، اور پھر اسرائیل کے گھرانے سے 7,000 لوگوں کو شامل کرتی ہے، اور اس طرح سے راست بازوں کا شمار پورا ہوتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 10واں باب اس کی 5ویں سے 7ویں آیت۔ اور جس فرشتہ کو میں نے سمندر اور خشکی پر کھڑے دیکھا تھا اس نے اپنا دائنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا
اور جب عبدالعباس زندہ رہے گا اور جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں اور اس کے اوپر کی چیزیں اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قسم کھا کر کہا کہ اب اور دیر نہ ہوگی۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اب اور دیر نہیں ہوگی، اور اس کے بعد فوراً بعد جو برے لوگ ہیں، جو حیوان ہیں اور جھوٹا نبی ہے، ان پر اور برے لوگوں پر خدا کے غضب کا جو پیالے ہیں وہ ڈیلے جانا شروع ہو جائیں گے، تاکہ ان سے بدلہ لیا جائے خدا کے لوگوں کو قتل کرنے کا، ان پر دکھ اور مصیبت لانے کی وجہ سے۔ اسی لیے ساتویں فرشتہ کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا۔ کب؟ ساتویں فرشتہ کی آواز دینے کے زمانہ۔ لکھا ہے، پھر اس آیت کو پڑھ لیتی ہوں، 7ویں آیت کو، مکاشفہ کی کتاب اس کا 10واں باب 7ویں آیت۔ اس لیے ساتویں فرشتہ کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا۔ لہٰذا یہ وہی خاص گھڑی، دن، مہینے اور برس ہے جب خدا کے لوگوں کا شمار پورا ہو جائے گا اور خدا چور کی مانند آ کر اپنے لوگوں کو اس مصیبت سے نکال کر آسمان پر لے جائے گا۔ اور یہاں پر خدا کا جو پوشیدہ مطلب ہے اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہرمجدون ہے۔ مجدون کی وادی جو ہے وہ ساحل کے شمالی حصہ میں واقع ہے۔ چھٹی مہر جو ہے وہ دریائے فرات کے روکے جانے کو ظاہر کرتی ہے تاکہ مشرق سے آنے والی فوجوں کے لیے راہ تیار ہو جائے جو مجدون کی وادی میں جمع ہوں گی۔ چھٹی مہر کا پہلا حصہ جو ہے وہ ازدہا حیوان اور جھوٹے نبی کے ذریعے قوموں کو اس سارے وقت میں گمراہ کرنے اور پھر ساری دنیا سے 20 کروڑ کی فوجوں کو مجدون کی وادی میں جمع ہونے کی سمجھ دیتی ہے۔ لیکن چھٹی مہر کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ان فوجوں کی بڑے پیمانے پر شکست اور تہائی لوگوں کے قتل ہو جانے اور 1,44,000 اور غیر قوموں میں سے ایک بڑی بھیڑ کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے گھرانے کے میں سے بھی 7,000 کے مرنے پر قتل ہونے والوں کے شمار کو پورا ہو جانے کی سمجھ دیتی ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں 666 کی جو تحقیقات ہے اور سے جڑی مہم ہرمجدون کی جنگ تک چلے گی۔ 666 کی جو تحقیقات ہے جس کو حیوان جو ہے اور جھوٹا نبی جو ہے وہ چلائیں گے، تو اور اس سے جو جڑی جو مہم ہے وہ ہرمجدون کی جنگ تک چلے گی۔ یہ 7 سالہ دور کے پہلے 1260 دن اور اگلے 3.5 دن بھی ہیں جو بڑی مصیبت میں سے مر کر نکل کر آنے والوں پر ختم ہوتے ہیں۔ یہ 7 سالہ دور کے پہلے 1260 دن اور اگلے 3.5 دن جو ہیں بڑی مصیبت میں سے مر کر نکل آنے پر ختم ہوتے ہیں، یعنی کہ پھر جو مقدس لوگوں کا جو شمار وہ پورا ہو گیا اور یہ مصیبت جو ان پر آئی تھی اور حیوان کو جو 42 مہینے کا اختیار جو ہے وہ یہاں پر اس کا اختیار جو ہے ختم ہو جائے گا۔ چھٹی مہر اور غضب کے چھٹے پیالے کے مواد کو ان کی اصل جگہ پر بحال کرنے پر یہ ہیکل میں حیوان کے بت کو رکھے جانے کے 3.5 دن ہرمجدون کی جنگ کو اس کی مناسب جگہ یعنی 7 سالہ دور کے وسط میں دکھاتا ہے۔ جیسے ہم دانیل کی کتاب اس کا 12 باب اس کی 7ویں آیت میں بھی دیکھتے ہیں، اور میں نے سنا کہ اس شخص نے جو کتانی لباس پہنے تھا جو دریا کے پانی کے اوپر کھڑا تھا دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر حی القیوم کی قسم کھائی اور کہا کہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور اور یعنی 3.5 سال ہے کہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور، اور جب وہ مقدس لوگوں کے اقتدار کو نیز کر چکیں گے تو یہ سب کچھ پورا ہو جائے گا۔ کیا لکھا ہے؟ سب کچھ پورا ہو جائے گا
اور جیسا ہم نے دیکھا تھا کہ خداوند نے جو خوشخبری اپنے لوگوں کو دی تھی وہ بھی پوری ہوگی، جو آگے مکاشفہ کی کتاب 10واں باب اس کی 6 سے 7ویں آیت میں بھی لکھا ہے، آج جو عبدالعباس زندہ رہے گا، آج اس نے آسمان اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اس کے اوپر کی چیزیں اور سمندر اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قسم کھا کر کہا کہ اب اور دیر نہ ہو، یعنی کہ کام پورا ہو جائے گا، وہ خوشخبری پوری ہو جائے گی جس کا خدا نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا کہ اب اور دیر نہ ہوگی۔ اسی لیے 7ویں فرشتہ کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندے نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا۔ اور مکاشفہ کی کتاب اس کا 11 باب اس کی 15ویں آیت میں یوں لکھا ہے، آج جب 7ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی اور وہ ابدالآباد بادشاہی کرے گا۔ اور یہاں پر ہم 7ویں نرسنگا کے پھونکے جانے کو دیکھتے ہیں کہ جب 7واں نرسنگا پھونکا گیا ہے تو آسمان پر آوازیں یہ کہہ رہی ہیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ جیسے ہی 6 مہر کے واقعات مکمل ہوئے اور خداوند کے لوگوں کا شمار مکمل ہوا تو آسمان پر مسیح کی جو بادشاہی ہے اس کے پورا ہو جانے کو ہم دیکھتے ہیں، اور 7واں نرسنگا پھونکا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئی کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ اور یہاں پر جیسے ہی خداوند کے لوگوں کا شمار مکمل ہو جائے گا تو حوان کا اختیار اس سے چھین لیا جائے گا، اس کا وقت پورا ہوگا اور حوان اور جھوٹے نبی کو باندھ کر آگ کی جیل میں ڈال دیا جائے گا، جیسے ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے دیکھتے ہیں، پھر میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے دیکھا، اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا۔ وہ دونوں آ کے اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندھک سے جلتی ہے، اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی قتل کیے گئے، اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہو گئے۔ ہرمجدون کی جنگ کے ختم ہونے پر حوان کا اختیار ختم ہوگا اور مسیح کا اختیار شروع ہوگا، اور اگلے 3.5 سالہ دور میں غضب کے پیالے حوان پر اور اس کی چھاپ لینے والوں پر نازل کیے جائیں گے۔ اور یہاں پر 6 مہر کا جو سارا ڈیٹیلز ہے ختم ہوتی ہیں، اور آگے ہم 7ویں مہر کی طرف بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب اس کا 8واں باب اس کی 1 سے 2 آیت اور پھر 6 آیت میں، جب اس نے 7ویں مہر کھولی تو آدھ گھنٹہ کے قریب آسمان میں خاموشی رہی، اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے، اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس وہ 7 نرسنگے تھے پھونکنے کو تیار ہوئے۔ جیسے ہم نے دیکھا مہریں ہونے والے واقعات کا پیش نظارہ ہے، یعنی جو کچھ ہوگا اس کا بیان ہے، جیسے ہم کوئی خواب یا رویا دیکھیں اور یا پھر ٹریلر دیکھتے ہیں تو، اور نرسنگے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ واقعہ ہوتے جائیں گے، پھونکے جائیں گے، اور یہ ان واقعات کو بیان کریں گے جو اس وقت رونما ہو رہے ہوں گے۔ اسی لیے جب 7 فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو خدا کا جو پوشیدہ مطلب جو راست بازوں کے شمار کے متعلق تھا پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد راست بازوں کی روحوں کی دعاؤں کے جواب ملنا شروع ہو جائیں گے جو 5ویں مہر میں ناصافیوں کا بدلہ لینے کے لیے پکار رہی تھیں، اور پھر اگلے 3.5 سال میں خدا جو ہے ان دشمنوں پر عذاب کے پیالے نازل کرے گا اور ان سے اس ناراضی کا بدلہ لے گا جو انہوں نے خدا سے محبت رکھنے والوں پر
سے کی اور ان راستبازوں کی روحوں کی دعاؤں کے جواب ملنے شروع ہوں گے ان غضب کے پیالوں کے دشمنوں پر نازل ہونے سے۔ اور مکاشفہ کی کتاب اس کا 8واں باب 3 سے 4 آیت میں لکھا ہے، پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا عود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے، اور اس عود کا دھواں فرشتہ کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا۔ یہ جو عود کا دھواں جو ہے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا ہے، اور یہ 7ویں مہر کے حصے کو بیان کر رہا ہے، جس میں دیکھتے ہیں کہ نرسنگے پھونکے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی نرسنگے پھونکے گئے تو مقدسوں کی دعاؤں کا جواب ملنا شروع ہو گیا۔ خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کے نام کی تعریف ہو، جو ہمیں اپنے کلام کے بھیدوں کو جاننے اور ان کو سیکھنے کی سمجھ دیتا ہے، اور اس خوشخبری کو جاننے کی اس نے ہمیں فضل دیا جو اس نے بنی نوح انسان کے لیے اپنے بندوں اور نبیوں کے لیے دی، جس کے اس کے لوگ جو ہیں منتظر ہیں۔ اور نہ صرف کلیسیا کے لیے خوشخبری ہے بلکہ اسرائیل کے لیے اور غیر قوموں کے لیے بھی خوشخبری ہے، جو اس مصیبتوں کے 7 سالہ دور میں مسیح پر ایمان لائیں گے اور اس طرح سے اس کے خاندان میں شامل ہوں گے۔ آمین۔ خداوند کے نام کو سارا عزت اور جلال ملے، اور خداوند کا کلام جو ہے ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور اس میں بڑھنے اور ترقی کرنے کا سبب ہو۔ خداوند کے نام سے ہم سبوں کو بہت برکت ملے۔ آمین۔